बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं रिफ़ाह आमा के हवाले से। और रिफ़ाह आमा को लेकर इस्लाम का तसव्वुर क्या है, इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है। तो रिफ़ाह आमा की कुछ तारीफ़ात हमने पहले हिस्से के अंदर शामिल की। रिफ़ाह आमा की एक तारीफ़ यूँ भी की जा सकती है, यूँ भी कहा जा सकता है, ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ा जिस तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए किसी फ़र्द का इनफरादी मसला, इज्तिमाई मसला उसे मद्देनज़र रखा जाए, उस मसाइल की, उस मसले की निशानदही की जाए और उसका मुनासिब हल तजवीज़ किया जाए ताकि उसका जो मसला है वो हल हो सके और इंसान जो है उसे ज़िंदगी गुजारने के अंदर आसानी मुहैया हो सके। कुरान बयान करता है जो शख्स किसी एक को ज़िंदगी का सामान मुहैया करता है गोया उसने सारे इंसानियत को ज़िंदगी दे दी। किसी फोत शुदा को कंधा देना यकीनन बाइसे सवाब है, लेकिन वो सवाब सबसे ज़्यादा है जो किसी ज़िंदा शख्स का सहारा बनना, उसका बाजू बनना और उसे ज़िंदगी गुजारने के सामान मुहैया करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, रिफ़ाह आमा के इर्तिका के हवाले से भी बात हुई, रिफ़ाह आमा के तसव्वुर के हवाले से भी बात हुई। डॉक्टर नासिर साहिब अपने मालूमात की रोशनी में हमें बयान कर रहे थे। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अहमद रज़ा साहिब ने। आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और अब आपकी जानिब बढ़ता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि रिफ़ाह आमा के तसव्वुर के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला करते हैं तो हमें कई आयात करीमा इस बात पर जो है वो वाज़े होती हैं। जैसे कुरान ने कहा फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील, तो ये आयत भी रिफ़ाह आमा के लिए है। लेकिन मैं एक और बात की तरफ जो है वो इशारा करूँगा, वो ये है कि कुरान मजीद में जो खिदमत खल्क़ है, रिफ़ाह आमा का तसव्वुर है, अगर उसके हवाले से हम देखें तो जो शख्स भी इस काम में हिस्सा डाल रहा है, लाज़मी बात है कि वो अक़ीदा तौहीद पर जो है वो कायम हो। जब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला करते हैं तो हमें कुरान मजीद हमारी रहनुमाई फरमाता है अजअलतुम सिक़ायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम। इस आया करीमा का मुफस्सिरीन कराम ने ये मफ़हूम बयान किया है कि काबा का मुतवल्ली होना, वहाँ हाजियों को पानी पिलाना, ये अगरचे बड़े फजीलत के काम हैं, लेकिन ये काम बराबर नहीं हो सकते अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर और रसूल पर ईमान लाना, इसके बराबर नहीं हो सकते। अब इसी की रोशनी में अगर हम जायज़ा लें तो बड़ी मशहूर बात है, अहादीस नबविया में हमें ये बात मिलती है अब्दुल्ला बिन जुदआन के बारे में। यहाँ भी दो पहलू हैं कि अगर एक शख्स जो है वो नेकी के कामों में हिस्सा लेता है ज़माना जाहिलियत में, उसके बाद वो इस्लाम कबूल करता है या नहीं, ये दोनों पहलू हैं। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम के बारे में आता है, उन्होंने ज़माना जाहिलियत में बहुत सी सिला रहमी की, नेक काम किए, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो काम मैंने ज़माना जाहिलियत में किए थे क्या उन नेकियों का भी मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम ईमान ले आए हो, लिहाजा उनका भी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, अगर हम इस पर गौर करें कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब्दुल्ला बिन जुदआन के बारे में पूछा था, और अब्दुल्ला बिन जुदआन का तारुफ ये है कि ये शख्स बड़ा फ़याज़ था, सखी था, लोगों को खाना खिलाना, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने से रोकना, इसके बड़े बड़े काम थे रिफ़ाह आमा के। और यहाँ तक कि जब एक मरतबा कहत पड़ गया और कहत पड़ने की सूरत में इसने निदा करवा दी काबे की छत पर कि लोगों आओ। पहले इसने जो है वो गंदम, घी और ये भी तकसीम किया और निदा करवा दी कि मेरे घर में आकर खाना खाओ। तो लोग इनके घर आते और आकर खाना खाते। ये सरपरस्त था अपने कबीले का और इसका बड़ा असर रसूख था, लेकिन
یہ سارے کام اس نے کیے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، کیا اس کو بھی کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلو واضح ہیں۔ اگر کسی شخص نے زمانہ جاہلیت میں کوئی نیکی کے کام کیے ہیں اور وہ ایمان لے آیا ہے تو اس کا انہیں اجر ملے گا، اور کسی نے زمانہ جاہلیت میں کام کیے ہیں بعد میں وہ ایمان نہیں لے کر آیا تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس سے آج ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عقیدہ توحید کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے گا تو پھر اس کو جو ہے ان کاموں کا اجر ملے گا، وگرنہ اسے ان کاموں کا اجر نہیں ملے گا۔ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آخرت کے اجر کے لیے اللہ کو ماننا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا بڑا ضروری ہے، اور جو نہیں مانتا ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔ چونکہ آج ہم خصوصاً گفتگو اسی عنوان کے تحت کر رہے ہیں کہ رفاہ عامہ کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہے، یعنی کہ ہم ان لوگوں کی خدمات کو مد نظر رکھ رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، کہ انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو جو وقف کیا وہ کس طرح وقف کیا، اور لوگوں کے لیے جو فرش گل بچھائے ہیں وہ کس انداز میں بچھائے ہیں، اور رفاہ عامہ کے حوالے سے قرآن اور حدیث کا تصور کیا ہے، تو اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر محمد ناصر قادری صاحب، آپ کی جانب بڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے رفاہ عامہ کے حوالے سے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر بھلائی کرنا لازم ہے۔ تو عرض کیا گیا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، عرض کیا گیا اللہ کے نبی اگر وہ بھلائی کرنے کی صلاحیت نہ رکھے تو کس طرح کرے؟ یعنی کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کس طرح کسی کی مدد کرے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جائے مزدوری کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر وہ اس قابل بھی نہیں، یا وہ کرنا چاہتا ہے لیکن مزدوری نہیں مل رہی، یا کوئی کام نہیں مل رہا اجرت پر، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہ پھر کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرے۔ اب یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ مالی حاجت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ کوئی جا رہا ہے، کسی نے سامان اپنی طاقت سے زیادہ اٹھایا، اس کا سامان اپنے سر اٹھا لے، اس کا سامان گھر پہنچا دے، کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی اسے مشورہ دے دے، اسے رستہ بتا دے، مشورے کو امانت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کے تناظر میں آگے فرمایا گیا اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا امر بالمعروف کرے۔ عرض کیا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے فرمایا اپنے آپ کو وہ برائی سے روکے۔ یہ مفہوماً میں نے روایت رکھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں، اس حدیث سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رفاہ عامہ کے اندر صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، صرف کسی کو کپڑے دے دینا، کھانا کھلا دینا، لباس پہنا دینا، کسی کو کچھ پلا دینا۔ رفاہ عامہ کا تصور بس کھانے پینے اور لباس کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ کسی کی بات سن لینا، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ ساری چیزیں رفاہ عامہ میں آتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ رفاہ عامہ کی جو حد ہے وہ کتنی وسیع ہے؟ سبحان اللہ، شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تو مجھے یاد آ گئی بات جناب حاتم، عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، کیونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اعلیٰ قسم کے جتنے بھی وفد تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں، رہتی تھیں۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے اسے مشورہ کیا دیا۔ اب دیکھیں نا، آپ نے مشورے کی بات کی، اچھا مشورہ دینا یہ بھی ایک رفاہ عامہ کا کام ہے۔ بے شک۔ تو میرے آقا دو عالم نور مجسم کی بارگاہ میں جب عدی بن حاتم آیا تو حضور نے فرمایا عدی میں تمہیں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو پہلی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی جس دین کا تو ماننے والا ہے میں تو اس سے اس دین کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں بتاؤں؟ اچھا
کہ میں اس دین کو زیادہ جانتا ہوں، بتاؤ کہ تمہارے دین میں جس دین کو تو مانتا ہے اس میں چوتھا حصہ کیا آپ کے لکھا ہے مال غنیمت کا کہ وہ رکھا جائے؟ حالانکہ وہ کہتا ہے یہ تو بات جو ہے بادشاہوں کے اندر کی بات ہے، تو نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ نے فرمایا دوسری بات بھی کہوں؟ عرض کیا حضور ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے؟ عرض کیا حضور ضرور۔ فرمایا اس لیے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مکہ سے اب مسلمانوں کو جو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، وہ مدینہ آ گئے ہیں، تو یہ اب غریب سارے ہیں، غربت کی وجہ سے اپنا سارے غریب جو ہے انہوں نے اپنا اسلام قبول کیا ہے، تو غربت کی وجہ سے تو اسلام قبول نہیں کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا سن، مقام حرا کو جانتا ہے تو؟ حضور اپنا نام سنا ہے، مقام حرا بڑا دور تھا۔ تو فرمایا اپنا عرض کیا حضور میں نام تو جانتا ہوں لیکن دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مقام حرا سے میں ایک اپنا وقت ایسا لاؤں گا اور ایسا قانون نافذ کروں گا کہ مقام حرا سے اکیلی عورت جو ہے وہ چلے گی اور بیت اللہ شریف کا آ کر طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسرا تو نے دیکھا ہے بادشاہ؟ جی نام سنا ہے حضور، بڑا سپر پاور ہے۔ فرمایا ایک اپنا وقت آئے گا کہ کسرا کے سارے خزانے جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے، اور سن پھر تو یہ غربت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہوگا کہ جناب یہ اپنا جب تقسیم کریں گے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم رویا بھی کرتا تھا اور لوگوں کو بتایا بھی کرتا تھا کہ بھائی سنو اس نبی کو نہ بھولو کہ حضور کی جو 2 پیشن گوئیاں ہیں تو وہ میری آنکھوں کے سامنے پوری ہوئیں۔ وہ عورت جس کا حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا مقام حرا سے چلے گی اور اکیلی چلی، میں نے اس عورت کو خود دیکھا، اس نے کعبہ کا طواف کیا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس کے بعد جو اپنا کسرا کے جو خزانے ہیں، بھائی اس جنگ میں بھی شامل تھا، تو میں نے بھی وہ جنگ مجاہدین کی صف میں شامل تھا، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، سارے خزانے جو ہیں مسلمانوں کے پاس جو ہیں وہ آ گئے۔ اور آخری بات فرمایا یہ 2 پیشن گوئیاں حضور کی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئیں، وہ اللہ کرے 30ویں ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو دیکھیں مسلمان جو ہے وہ کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دینے کے لیے جب جاتے نا تو کسی کو جب دینے شروع ہوتے غریب سمجھ کر، وہ فرماتا ہے بھائی لے جاؤ، میں تو رات خود کسی کو دے کے آیا ہوں۔ تو یہ سبحان اللہ، اسلام کی جو یہ طاقت ہے، اسلام کی سرکار کی ارشادات ہیں، اسلام کی جو خوبصورتی ہے، حسن ہے، اس کے تو کمال درجے کے یعنی فوائد ہیں، اور سرکار کا جو مشورہ ہے، جب سرکار ایک اپنا بات ارشاد فرما دیں پھر آگے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل اس طرح ڈاکٹر محمد احمد صاحب بات ہو رہی ہے کہ رفاہ عامہ کا تصور محدود نہیں ہے بلکہ بہت وسیع ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی کو کپڑے دے دینا، راشن دے دینا، بس یہی رفاہ عامہ ہے۔ ایک عام آدمی جو کھانا نہیں کھلا سکتا، پانی نہیں پلا سکتا، کسی کو لباس نہیں دے سکتا، اس کے وسائل بڑے محدود ہیں، وہ نان شبینہ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ میں بھی رفاہ عامہ میں اپنی خدمات سر انجام دوں۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے اعمال کریں، اور اللہ کی محبت کے اندر سارا کچھ کرنا۔ جتنی آیتیں ابھی پڑھی جا رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جن آیتوں کا سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا یا سورہ دہر کی آیت کا حوالہ دیں، تو وہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک عام آدمی اللہ کی محبت میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ رفاہ عامہ کے اندر اپنا حصہ کس طرح شامل کر سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب، بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے بڑی مشکل سے وہ اپنی روزی روٹی پوری کر رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کسی کے ساتھ اس کا ملنا جلنا وہ بڑے اچھے انداز میں ہے، کسی کے ساتھ بات کرنا خوبصورت انداز میں، یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ بھی رفاہ عامہ کا ہی ایک جو ہے وہ تصور ہے، اسی کی ہی ایک قسم میں ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور دیکھیں معاشرت جو ہے، اس معاشرت میں انسان رفاہ عامہ کے بغیر، خدمت خلق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سابقہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ چیزیں بڑی اہم تھی، غریبوں کو کھانا کھلانا،
ان کی جو ہے کسی بھی لحاظ سے معاونت کرنا. اگر ہم انبیاء اکرام کی اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے قوم کے لیے تنہا ایک کشتی تیار کی، تو یہ بھی خدمت خلق ہے، رفاہ عامہ ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمزور بچیاں دو کھڑی ہوئی ہیں اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، تو انہوں نے ان کی معاونت کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب قحط پڑ گیا تو اس وقت انہوں نے غلہ کو جو ہے وہ رکھنے کا ایک انتظام فرمایا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تک جو ہے وہ دسترخوان نہیں بچھتا، مہمان نہ آتے تو کھانا تناول نہ فرماتے. اور خود جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دیکھتے ہیں، جیسے ابو عمر جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. آپ کے پاس چند لوگ آئے اور ان لوگوں کا کوئی مناسب لباس نہیں تھا، وہ ایک قبیلے سے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. آپ اندر تشریف لے گئے، باہر آئے، بلال کو حکم دیا آذان دو. انہوں نے آذان دی، پھر تکبیر پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت خطبہ دیا جس میں سورہ نساء کی ابتدائی آیات اور اسی طرح یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آپ دیکھیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، آپ دیکھو آپ نے آگے کیا بھیجا ہے. آج ہم غور و فکر تو کریں. ہم اگرچہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اگر کوئی شخص کسی کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے تو کم از کم اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ تو ہمارے بس میں ہے. اس کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی معاونت کی جائے. تو لوگ گئے گھروں میں، یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور کی مقدار بھی اگر تم لے آؤ گے تو وہ بھی کافی ہوگا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے مال حاضر کر دیا. صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 ڈھیر لگ گئے. ایک ڈھیر میں جو ہے وہ خوراک کا سامان تھا، ایک میں کپڑوں کا جو ہے وہ سامان تھا. ایک وقت تھا جب نبی رحمت نے ان کو دیکھا تو چہرہ متغیر ہو گیا. جب یہ سارا منظر دیکھا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمک اٹھا. آپ نے یہی میسج اور پیغام دیا کہ کسی بھی لحاظ سے اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو آپ نے ضرور ان کی معاونت کرنی ہے. یہاں تک کہ آج کے اس معاشرے میں ہم جب دیکھتے ہیں کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو اچھا نہ سمجھنا، حالانکہ ہمیں اس معاشرت میں رہنا ہے اور انسان تنہائی میں نہیں رہ سکتا تو اسے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، عمدہ بات کہنی چاہیے. جی بالکل اسی طرح ناظرین یہ بات واضح ہو گئی کہ جس بندے کے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، وہ پیسے خرچ کر کے رفاہ عامہ کے اندر حصہ نہیں لے سکتا، تو وہ رضاکار بن کے اس میں حصہ لے سکتا ہے، وہ ایسے کام کر سکتا ہے. اور بہت سارے کام ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے، مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود عمل نہ کر سکے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ کسی ایسے کا پتہ بتا دے جو اس کی مدد کر سکتا ہے. تو الدال علی الخیر کفاعلہ، تو جو نیکی پر رہنمائی کرتا ہے اسے وہی ثواب ملے گا جو نیکی کرنے والا کر رہا ہے. یعنی کہ اگر ہم کوشش کریں، نیت کریں. اور ساتھ ایک چیز اور میں عرض کروں گا، وہ یہ بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ سارا آئے گا تو میں فلاحی کاموں میں حصہ لوں گا، اور بہت زیادہ آئے گا تو حصہ لوں گا. اس چیز کو نہ سوچیں، تھوڑا سا بھی ہے. جس طرح کھجور کی بات کی گئی، ایک کھجور کتنی کی آتی ہے، اس کی کیا مالی حیثیت ہے، اگر کوئی وہ بھی دے گا تو اللہ اس کے بدلے اسے ڈھیروں عطا کرے گا. لیکن شرط یہ ہے اللہ کی محبت پیش نظر رہے. دوسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پیش نظر رہے. اور تیسرے نمبر پہ کہ وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. اللہ چاہے تو وہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں سے شکست دے سکتا ہے. تو ناظرین، رفاہ عامہ کے حوالے سے معلوماتی گفتگو کہ رفاہ عامہ کے حوالے سے اسلام کا تصور کیا ہے، اس پہ گفتگو جاری ہے. ہم اپنے مہمانوں کی آراء لے رہے ہیں اور یہاں پر چونکہ وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد.